बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया शॉर्ट नोटिस पे इधर आए और ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कुछ आज फैसले हुए हैं हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग में, उनसे आपको आगाही देनी थी ताकि आपके तवस्सुत से हम लोगों तक पहुंच सकें और सूरत हाल के बारे में बताएं। आप सबको पता है ये कोरोना की जब से वबा फैली है, पिछले साल फरवरी के आखिर में जब पहला केस आया था उससे लेके आज तक हमारी ये टास्क फोर्स बड़ी एक्टिवली काम कर रही थी। हमारी टास्क फोर्स ने बहुत मुश्किल फैसले लिए जिनकी काफ़ी लोगों में इनिशियली रिजेंटमेंट भी थी, लेकिन हमें पिछले 1.5 साल ने ये वाज़ेह किया है कि अगर वो फैसले हम ना लेते जो पिछले साल 2020 में मार्च में हमने फैसले लिए। 26 फरवरी को पहला केस आया था, जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है अब मैं भूल गया हूँ, और हमने 2 या 3 मार्च से वो सारे इक़दाम शुरू कर दिए थे, इस हद तक कि 20 या 21 मार्च 2020 को हमने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया था और फिर बाकी सूबों ने और वफाक ने भी फॉलो किया और उसका फ़ायदा है तो रब की ज़ात जिसने हमें बचाया है। लेकिन जो अब वो मेहनत की थी और टास्क फोर्स के जो फैसले थे उसकी वजह से पहली वेव हमने गुजारी, उसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पहली वेव में भी आपको याद होगा कि पिछले साल मई या जून में 2020 में हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उनको बड़ा सख्त किस्म का प्रेशर उसके ऊपर आ गया था और फिर हमने वॉर फुटिंग्स पे अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर किया। जो ये वबा थी उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा किया। इसी उसमें सेकंड वेव और थर्ड वेव में हम कदर रिलेटिवली बेहतर रहे हम लोग। थर्ड वेव में नॉर्दर्न एरियाज़ में काफ़ी नुकसान हुए थे और आपको याद होगा आज से कोई 2 या 3 महीने पहले जब वो थर्ड वेव आई थी उस वक्त इवन लाहौर में जब केसेस बढ़ गए थे तो उन लोगों ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया इंतज़ामी तौर पे और लाहौर सिटी में तकरीबन कर्फ्यू लगा दिया गया। तो ये अब सबको पता है। और ये फोर्थ वेव जो आई है हमने अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बेहतर कर ली हैं, लेकिन वो एक हद तक है। और इसमें जो डेल्टा वेरिएंट के लिए कह रहे हैं, आज भी बात हुई थी, वो कहे कि जी डेल्टा वेरिएंट कम अज़ कम अगर मुझे होता है तो मैं 5 और को इन्फेक्ट ज़रूर करूँगा, एवरेज जो इसका दुनिया का आ रहा है। और आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया, जो आगा खान के हमारे टास्क फोर्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, कि वो करते हैं वेरिएंट्स की आइडेंटिफाई, जो पॉजिटिव आए कहते हैं 100% डेल्टा वेरिएंट। आज से कुछ दिनों पहले 40% था, फिर 60%। उन्होंने कहा कि अभी हमने टेस्ट किए हैं तो 100% जो पॉजिटिविटी रेशो उन्होंने 40% बताया आगा खान यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल का, और उसमें 40 मतलब अगर उन्होंने 100 टेस्ट किए तो 40 पॉजिटिव और वो 40 के 40 डेल्टा वेरिएंट। और उन्होंने ये भी हमें बताया कि ये वेरिएंट बड़ा ख़तरनाक है, ये कम अज़ कम 5 लोगों को और इन्फेक्ट करता है। पिछले 3-4 दिनों से, वैसे तो ये आज से कोई 1 महीना, पूरा 1 महीना पहले सूबा सिंध में 500 केस थे एवरेज पे दिन में। एंड ऑफ जून की बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ जुलाई यही केसेस बढ़ के तकरीबन 3000 हो गए और पिछले 3 दिन से 2500 से ऊपर केसेस आ रहे हैं। पहले 2000 हुए और ये इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हमारा दारुल खिलाफा कराची है और वो अंडरस्टैंडेबल है, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, लोग इतने साथ रहते हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा मुश्किल है। और ये वायरस का हमें पता है कि ओपन एयर में कम फैलता है, बंद जगहों पे ज़्यादा फैलता है इस वजह से, और कराची में बंद जगहों पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। तो कराची में अब 2200-2300, कल का मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बता देंगे, ये आ रहे हैं केसेस। अगर 2000 केसेस भी आते हैं और वो एवरेज पे 5 को इन्फेक्ट करता है तो आप समझिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा। 2 से 10,000 होंगे, 10 से 50 होंगे, 50 से 2.5 लाख होंगे अगर इसको रोका नहीं गया। ये कोई मेरी थ्योरी नहीं है,
یہ جو ایکسپیرینس ہے اس سے بتا رہے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے ڈیلٹا ویریئنٹ نے جو دنیا میں مسئلے مسائل کریٹ کیے ہیں. تو یعنی 24% یہ وہ لوگ ہیں جن کو 18 سے ابو پاپولیشن ہے ایڈلٹ، یعنی 100 میں سے 24 لوگ ہیں تو 76 لوگ ایسے بھی جن کو ویکسین نہیں ہوئی بھی، ان کو اگر وہ وائرس لگ جائے گا تو وہ نقصان دے سکتا ہے. دوسری ایک ہماری بڑی سمپل ہے کہ جی اگر ایوریج میں 2000 لوگ پازیٹیو روزانہ آ رہے ہیں، ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ ہوں. جو پاسٹ رہی ہے ہماری ایکسپیرینس کے، تقریباً 5% لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اب 2000 آ رہے ہیں، اس کا 5% یعنی 100 لوگ روزانہ اسپتال جائیں گے. ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز تو ہیں، بٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک سسٹینڈ پیریڈ کے لیے، جو اس وقت پوزیشن ہے 4 یا 5 دن میں یہ ہاسپٹل فیسلٹیز بالکل چوک ہو جائیں گی اگر اس کو روکا نہیں گیا. اسی سلسلے میں ہم نے آج میٹنگ کی تھی، ہم نے کچھ اور اسٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا تھا اور ان کو کانفیڈنس میں لیا. ہر ایک کے اپنے پوائنٹ آف ویو تھے، لیکن سب نے مل کے، میں یہ نہیں کہوں گا فیصلہ متفقہ فیصلہ ہے یا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اپنے پوائنٹ آف ویو دیے. ریئلائز سب نے کیا کہ نہیں جی کچھ کرنے کی ضرورت ضرور ہے. پھر وہ اس کے ہر ایک کے اپنے الگ تھے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی بالکل 100% بند کر دیا جائے، کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں جی SOPs پہ عمل کرائیں. تو ویریڈ تھے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اس وقت سیریس سچویشن نہیں ہے. کرونا ٹاسک فورس کے اندر ہم نے بتایا کہ جی حکومت نے ڈیلیبریٹ کیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا. وہ آپ کو میڈیا کو پتہ بھی چل گیا، ابھی وہ نوٹیفائی ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، اس لیے کہ اس کو فائنلی دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹاسک فورس کی میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب سے اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے، دونوں سے بات کی اور انہیں آگاہ کیا ہے، اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے پورے حد تک ان فیصلوں کو عمل درآمد کرنے میں، تاکہ یہ چین روک سکے. فیصلہ کیا ہے؟ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے. کمپلیٹ لاک ڈاؤن وہ تھا جو ہم نے پچھلے سال 20-21 مارچ کو کیا تھا، جس میں ہم نے سب کچھ بند کر دیا تھا. ہم نے ایک پازیٹیو لسٹ نکالی ہے کہ جی باقی سب بند ہوگا اور یہ چیزیں کھلی ہوں گی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. تو اس قسم کا لاک ڈاؤن ہے. میں نے جو بھی پارٹیسپنٹس تھے ٹاسک فورس کے، ان کو، اور اس وقت میں آپ کو اور آپ کے ذریعے اس صوبے کے لوگوں کو، خصوصاً شہر کراچی کے لوگوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جو لاک ڈاؤن ہمارا ہے، پارشل لاک ڈاؤن، اس کو افیکٹو کرنے میں، اس کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں. ہم نے ڈیٹ بھی رکھی ہے کہ جی یہ سنڈے 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا. انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو ہم کھلنے کی طرف جائیں گے، لیکن وہ تبھی پاسبل ہے کہ یہ 9 دن، یعنی کل پہلا دن ہے، سیٹرڈے سنڈے، پھر 5 دن ہفتے کی، اور پھر 2 دن اگلی ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے، یعنی 9 دن اگر آپ نے مدد کی پوری طریقے سے، تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے. ختم نہیں. لوگوں کے اعتراضات ہیں، میرے آپ کے بھی سوال ہوگا کہ 9 دن کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ختم ہو جائے گی وبا؟ اللہ کرے ختم ہو جائے، میری دعا تو یہی ہے، لیکن نہیں، ختم نہیں ہوگی. ہم نے بریک ڈالنی ہے تاکہ ہم اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو چوک نہ کریں. یہ بہت ضروری ہے سب کے سمجھنے کے لیے. مجھے پتہ ہے کہ اس سے تکلیف ہوگی لوگوں کو. یہ ہم آئسولیشن میں کام تو نہیں کر رہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے کہ اس کا پھیلاؤ رکا جائے. ابھی دیکھیں، آج سے ہفتہ پہلے تک کراچی شہر میں تو ہم کافی دن سے دیکھ رہے تھے کہ 20%، اب تو 25% کراس کر گیا ہے. ایک ڈسٹرکٹ ہے ایسٹ، اس میں 33%، 33% پازیٹیوٹی تھی. تو باقی لیکن ہمارے جو رورل ایریاز تھے وہاں 1-1.5% تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں میں وہ بھی بڑھ گئی ہے. کتنی؟ 4.5%، 6.5 ہو گئی رورل میں، رورل ایریاز میں ہو گیا. وہ اس کی وجہ بہت
آرام سے. میں بھی گاؤں گیا تھا عید پہ, آپ میں سے جو لوگ کچھ گئے ہوں گے, اور ہم اپنے ساتھ ہی وائرس لے کے ان کو دے آئے. تو جو 1-1.5% پہ چل رہا تھا وہ بھی 4-5 دن میں 6% پہ جمپ کر گیا. اور کراچی آج سے 2-3 ہفتے پہلے 6% پہ تھا, اور تب بھی ہم پریشان تھے کہ 5 سے بڑھ جاتا ہے تو ہماری گھنٹیاں بجنی شروع جاتی خطرے کی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چین کو, اس وائرس کو بریک کرنے کے لیے ہم افیکٹو میجرز لیں. ہمیں ہر قسم کے, دیکھیں ایک صاحب تھے, نام نہیں لوں گا میں, انہوں نے کہا کہ جی ابھی سے جو مجھے میسج آ رہے ہیں نا کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں, جو میں نے کہا فون ایکسچینج کر لیتے ہیں, میرے میسج آپ کے, آپ کے میسج میرے. جو مجھے فون آتے ہیں ہر قسم کے, وہ بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہو, کوئی انٹرونشن نہیں کر رہے ہو. یہ کہا گیا کہ جی جب دکانیں یا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو لوگوں کے گھر میں فاقہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ روتے ہیں اچھے خاصے. میں نے کہا لیکن یہ سوچیں کہ اگر کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا, وہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے. خیر کٹ دس لانگ اسٹوری شارٹ, مور اور لیس سب نے اتفاق کیا کہ جی نہیں انٹرونشن کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اور میں نے جیسے کہا ان کو کہا ابھی اس فورم میں آپ میڈیا کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے صوبے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مدد کریں کہ یہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو. اس کی کامیابی میں ایک بہتر جو ہے فیوچر جو ہے, یعنی 9 تاریخ سے جب ہم کھولنا شروع ہوں گے تو ہم کمفرٹیبل ہوں گے. تو وہ ڈیٹیل بھی میں دیتا ہوں. ایک چیز جو بہت ضروری میں بتا دوں, سب سے پہلے شاید یہ سوال بھی آئے مجھے اور اس میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ویکسینیشن, اس لیے کہ دیکھیں اس کے حل, اس کے 3 پرانگڈ اپروچ ہے. ایک کہ اس کا پھیلاؤ روکا جائے. اس کے پھیلاؤ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ, SOPs, یہاں لاک ڈاؤن, یعنی لوگوں کو دور رکھنا جتنا. دوسرا اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے. ہمیں وہ بھی چاہیے 1 ہفتہ 10 دن کہ ہم جو انٹرونشنز اور کرنی ہیں ان کو بڑھائیں اور ان پہ پریشر نہ آئے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کوئی آئسولیشن میں کام نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی جی سب کو گھر میں بند کر دیا, آپ شاید یہ سمجھے اور کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. اور تیسرا اس کی بچاؤ کا طریقہ ہے ویکسینیشن. تو اس لاک ڈاؤن میں ہم یہ انشور کریں گے کہ ویکسینیشن کسی طریقے سے سفر نہ کرے. ہم ٹرانسپورٹ وغیرہ بند کر رہے ہیں لیکن ہم چھوٹی ٹرانسپورٹ کھلی رکھیں گے, چاہے وہ لوگ جو ویکسینیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. اور بڑی ٹرانسپورٹ میں بھی ہم تھوڑا دیکھ لیں گے کس طریقے سے مینیج کریں کہ صرف ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ پھر کہنے لگتے ہیں کہ ارے آپ ویکسینیشن کہیں گے, لوگ بہانہ کر کے ویکسینیشن کا کوئی, تو یہ ہم سب نے مل کے انشور کرنا ہے کہ ریٹیل کا بزنس سارا بند رہے. اور جب دکان ہی بند ہوگی تو میں خواہ کیوں نکلوں گا باہر, اور اگر صرف گھومنے نکل رہا ہوں چلے ٹھیک ہے گھوم لو. تو یہ ہم نے انشور کرنا ہے. اس میں مشکل ہوتی ہے, اس میں جب سختی ہوتی ہے تو لوگ اس سختی سے بچنے کے لیے کہانیاں بھی بناتے ہیں, اور اس میں کچھ حقیقت بھی شاید ہو کہ جی پولیس یا انتظامیہ, تو میں اس میں کچھ جو ہے غلط کردار ادا کر رہی ہے, تو وہ میں سب کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اگلے 9 دن میں نے سرکاری دفاتر بھی منیمم پہ تقریباً بند کر دیے ہیں, سوائے سیکرٹریز یا 1-2 لوگ وہ ہم ابھی آج طے کر لیں گے, اس لیے اگلے 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے, لیکن اسینشیل ڈپارٹمنٹس کھل رہے ہیں, باقی سب کھلے رہے گا, یہ صفائی اور بجلی پانی یہ سب کھلے رہیں گے. وزراء کیبنٹ میٹنگ ٹیوزڈے کی تھی, وہ میں پوسٹ پون کر رہا ہوں, اس کے بعد کریں گے. اب وزراء کی یہی کام ہوگا کہ وہ ان لاک ڈاؤن کی صورتحال کو مانیٹر کریں سب, اور وہ ہم ان کو کہیں گے. صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہم نے گورنر صاحب کو لکھ دیا تھا, اور وہ ہو بھی کیا تھا 5 تاریخ سے, کب 5 6 7 نہیں 6 تاریخ سے. وہ بھی میں نے ابھی بات کی ہے, میں نے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس کو کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے بات کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کر سکیں تو وہ بہتر ہے, اس لیے کہ اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے
کسی بھی ادھر کافی باتیں ہوئی تھیں. ہر ایک کلیم کرتا ہے, میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں میں کلیم کروں گا جی ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحافی ہوں گے, میں ویسے ہی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کہیں گے جی صحافیوں کو دیکھیں کس کو ہوا ہے, وہ اور بڑے اس سے کہتے تھے کسی کو وہی نہیں ہے. اب کیا چیک کریں گے؟ کوئی کاروبار والا آدمی ہوگا کہ جی ہمارے یہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے, پھر درگاہوں پہ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے یہاں بالکل ایشو نہیں ہے. لیکن ایشو ہے, ہم نے تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی اور ہم زیادہ قربانی نہیں مانگ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اگر اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم 9 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ کھولنے کی طرف جائیں گے چیزیں. جو چیزیں ہم نے اسینشل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی, اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا. ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی. فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی. اس میں وہ ایس او پیز اور یہ سب ہم تھوڑا مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو دیکھ رہے تھے. ملک کی معیشت کا بھی ایشو ہے, تو ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری جو ہے نا, جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں سارے ایکسرسائز, ان کو کھلا رکھا جائے گا. بینکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, فیڈرل سبجیکٹ ہے, ہم ان کو لکھیں گے ضرور کہ آپ کم سے کم اسٹاف کے ساتھ بینکس کھولیں. یہ کھلی رہیں گی, وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے, ان کو بند کرنا چاہیں تو اسٹیٹ بینک کر سکتی ہے, لیکن یہ ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کریں گے. پورٹ کھلا رہے گا, لیکن ادھر بھی ہم کہیں گے کے پی ٹی کو اور پورٹ قاسم کو کہ جی وہ منیمم اسے کہیں. اسٹاک ایکسچینج اگین ہمارے اس میں نہیں آتی, لیکن ہم ان سے ضرور ایڈوائس ان کو کریں گے کہ جی آپ منیمم سٹاف کے ساتھ بھلے کاروبار جاری رکھیں. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اس کو بند کرنا چاہیے تو وہ اوبیسلی دے کین ڈو اٹ. گروسریز, میڈیکل سٹورز, بیکریز, میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس یہ پورے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے, نہیں 6 بجے تک کھلے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے. میڈیا پرسنس وتھ ماسکس الاؤڈ ہے, وداؤٹ ماسک پھر ان کے آپ خود ہی سزا تجویز کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی. میونسپل سروسز کھلی رہیں گے. ریسٹورانٹس میں صرف ڈلیوری, ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے. بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل میں لوگ رہیں, لیکن یہ کہتا ہوں امتحانات کی بات ہو رہی تھی, میں نے بھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے, ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ. یہ موٹی موٹی چیزیں اور وہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی. یہ اوپن جو ہے وہ ہے. میں نے صرف آپ کو ایگزامس کا اس لیے بتایا کہ وہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ مبہم خبریں آ رہی تھیں, وہ بھی کلیئر کر دوں. اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا. ہم سرکاری دفاتر جیسے میں نے کہا منیمم 1 منٹ, وہ ہمارے بس کی نہیں ہے بات نا. ٹھیک ہے, نہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, جو ہماری جورسڈکشن میں نہیں آ سکتی چیزیں, ہم ایڈوائس تو کر سکتے ہیں, ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں, ہم لکھ بھی نہیں سکتے اپنی نوٹیفیکیشن میں کچھ, اس لیے اس پہ اعتراضات ہو جاتے ہیں. تو ہم سجیسٹ, تو میں بلکہ آپ کے تھرو ہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا ریویو کر لیں عدالتوں کے سسٹم کو. میں ابھی اپنا ایگزامپل دیتا ہوں. 3 دن پہلے میں اسلام آباد تھا, میں جاتا ہوں اور 3 منٹ کی حاضری کے لیے اسلام آباد جاتا ہوں, پھر واپس آ جاتا ہوں. 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل کورٹ کے اندر, یعنی نہیں لگتے تو زیادہ ہے اس لیے کہ انتظار میں کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے, اور پھر جو ایکچوئل پروسیڈنگز 3 سے 5 منٹ کی ہوتی ہیں, اور وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. ادھر بات ہوئی تھی کہ جی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی, سندھ میں اور جگہ ہو رہی ہیں. میں اس سے سخت اختلاف کرتا ہوں, مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. ہاں یہاں پہ بھی پراپر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی, اور کہیں اور پہ بھی پاکستان میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے, ہر جگہ برابری ہے. اور ہمیں ضرور یہ ایک اور چیز میں آپ کو میسیج دے دوں کہ یہ جو پیریڈ ہے 9 دن کا, ہم تھوڑا سا اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ جب ہم اوپننگ کی طرف جائیں انشاءاللہ 9 اگست کو, تو ہم یہ ایس او پیز کے ساتھ جائیں تاکہ دوبارہ کوئی ایسی, ہم بریک تو دے دیں گے, اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ختم ہو جائے, لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ختم ہو جائے گی وبا 9 دن بعد.
لیکن دوبارہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایس او پیز کو منو فالو کریں، آپ ویکسینیشنز تیز کریں. یہ چیزیں میں لے کے آیا تھا. مقصد پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ باقی تو آ جاتی ہیں. اچھا، یہ اوپن لسٹ میں آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن، یہ خیر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر آ جاتا ہے. کلیریفائی کر دیتے کہ آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن، بلکہ ہم ان کو اور اپنی ریسورسز ادھر ڈالیں گے ابھی تاکہ لوگ ویکسین ہو زیادہ سے زیادہ. کچھ لوگوں نے ہمیں کل میں نے علماء سے بات کی تھی، اور ہر مکتب فکر کے علماء میرے ساتھ تھے ادھر، اور علماء نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ویکسینیشن سینٹرز، جو پہلے ایک تھوڑی سی ریزسٹنس تھی نا کہ ویکسینیشن سینٹرز مساجد اور امام بارگاہوں میں بنائیں تاکہ لوگ لگوائیں. اور ہم آپ کو، کافی لوگوں نے کہا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ یہ لگائیں گے. ہم اس طرف پوری فوکس ہماری ہوگی. لوگ جو ہے نا، ہم جب میں صرف لاک ڈاؤن کی بات کرتا ہوں کہتا ہوں یہ باقی کام نہیں کر رہے، یہ لاک ڈاؤن کی نہیں جی. لاک ڈاؤن از اے لاسٹ ریزورٹ جس پہ ہم جا رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں کبھی دوبارہ نہ جانا پڑے. ایک چیز اور آج ایک مجھے خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی اور مجھے پسند آئی. ہم ہیلتھ ورکرز کو کہتے ہیں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم فرنٹ لائن ورکرز نہیں ہیں. فرنٹ لائن ورکرز آپ لوگ ہیں جو ادھر سارے باقی بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں نے اس سے لڑنا ہے، یعنی اس سے لڑنے کا مقصد ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، اور وہ ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ، ایس او پیز فالو کرنا. ہم تو لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں. جب آپ فیل ہو جاتے تب آپ ہمارے پاس آتے ہیں. تو آپ لاسٹ لائن آف ڈیفینس کو تو اپنی رکھیں. سمجھ آئی بات کہ جی اس کو تو آپ، اور میں نے جو کچھ آج تک فیصلے کیے ہیں اور جو غلطیاں کی ہیں وہ میں نے کی ہیں، لیکن جو فیصلے کیے ہیں وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ کیے. اس وقت بہت زیادہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد پی ایم اے کے موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل کے، ڈاکٹر فیصل محمود آخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے، ڈاکٹر سارا WHO کی ہوتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی ہمارے ٹاسک فورس کے ہیں. پچھلی میٹنگ جو منڈے کو ہوئی تھی اور آج کی میٹنگ میں انہوں نے اتنا اسٹرانگلی کیس پیش کیا کہ میرا خیال ہے کوئی پھر اس کو کہہ نہیں سکا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ غلط کہہ ہی نہیں رہے. بالکل انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ سٹیپ ابھی نہیں لیے تو آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفینس فال ہو جائے گی. اب یہ ہمارے اوپر ہے جو ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں. میں تو بول رہا ہوں کہ ہم اپنی لاسٹ لائن پہ وہ پریشر نہ آنے دیں لاسٹ لائن آف ڈیفینس پہ. یہ آپ کے اوپر ہے. میں نے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی تھے، ان سے بھی کہا کہ جی ہمارے جھگڑے کے بہت موقع آئیں گے، بہت چیزیں ہم آپ کو مواقع دیں گے، آپ ہمیں مواقع دیں گے. ہم کر سکتے ہیں اس چیز میں مہربانی کر کے. بڑے پہلے بھی میری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو سٹیپس اس وقت لیے تھے ان کے نتیجہ اس کی ایک اچھی، اور میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے ہم، اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھایا. اس وقت بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے کوآپریٹ کریں صرف اس حد تک. اگلے 9 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو کریں. یہ لاک ڈاؤن ہم باقی شہروں میں بھی کریں گے، لیکن مین فوکس اس لیے کہ زیادہ پرابلم شہر کراچی میں ہے، زیادہ فوکس شہر کراچی میں ہوگا. اور اس کو نیگیٹو آج سے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا 3 مہینے پہلے، 2 یا 3 مہینے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ سے یاد نہیں ہے، ورچوئل کرفیو لگا تھا لاہور میں. سب چیز بند تھی، کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی. ہاں تھوڑی بہت ریزنٹمنٹ تھی لیکن لوگوں نے دیکھ لیا، اور اس کے دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. بڑا اچھا ایک قدم لیا انتظامیہ نے اور حکومت نے ادھر. میں تعریف کر رہا ہوں، میں کبھی جو اچھا کام ہے اس کی یہ کرتا، میں تعریف کر رہا ہوں کہ بڑا اچھا قدم لیا. لوگ آ کے بتاتے تھے ہمارے یہاں وہ پرابلم نہیں تھا اتنا، تو ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. اس وقت بھی میں نے کہا کہ آپ بند کر دیں انٹرسٹی، اس لیے مجھے ڈر تھا. آپ کو یاد ہوگا انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کریں. جب پہلی ویو آئی تھی
تو زیادہ افیکٹ کراچی ہوا تھا اس وقت. میں نے خود افیکٹ ہو کے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انٹرسٹی بند کر رہے ہیں, اور مقصد یہی تھا کہ یہ اگر ہمارے دیہی علاقوں میں پھیلا یا ہماری وجہ سے پورے, یعنی وہ ہماری وجہ سے نہیں لیکن لوگوں کی موومنٹ کی وجہ سے پورے ملک میں پھیلا, تو ہماری میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ انڈر اسٹریس آ جائیں گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس کا پھیلاؤ بڑھے, کوئی بھی نہیں چاہے گا, لیکن اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے, صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا. ہم نے پہلے عملی اقدامات اٹھائے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر دیا ہے. اگر ہم ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ایک اور سنگین صورتحال میں, اور دنیا بھر میں وہ بڑے اچھا لوگ آ کے ہر قسم کے ہوتے ہیں, بڑے اگزامپل دینے کی دنیا میں کچھ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہیں پہ بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا, بہت غلط کہتے ہیں. ابھی مجھے آج وہ ڈاکٹر میں نے نہیں پتا تھا, انہوں نے بتایا کہ سڈنی میں 2 کیسز آئے, انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. وہ 1 ہفتے یا 10 دن کا لاک ڈاؤن اگلے جو ہے 50 ہفتے بچاتا ہے آپ کو سال کے. تو بہت ضروری ہے, اور اس وقت میں کہہ رہا ہوں غلطیاں ہوئی ہیں کہ زیادہ جلدی سٹیپس نہیں لیے, میں ایڈمٹ کروں گا. لیکن چلیں, اب اس کو کامیاب کرنے کے لیے میں آپ سب کی مدد چاہوں گا, اور جیسے میں نے کہا آپ کے توسط سے سب کی مدد چاہوں گا. مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا, اگر کوئی سوالات ہو تو. جی جوک نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں اس پہ تو بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے. ہاں, اس پہ تو ایک الگ سیشن ہو سکتا ہے پورا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب پہلے ایک فیز آیا تھا جب لاک ڈاؤنس کرنے پڑے تھے, اس وقت بھی اس وقت ہم نے آن لائن بزنسز بڑھی تھیں پوری دنیا میں. یہ لاک ڈاؤن کے بعد آلٹرنیٹ میتھڈس کی جس میں لوگوں کا کانٹیکٹ کم ہو تاکہ وبا نہ پھیلے, ہم اس طرف آلریڈی جا چکے ہیں. سندھ اسمبلی پہلی اسمبلی ہے یا اونلی جو آن لائن اپنے سیشنز کرتی ہے. میں نے آج جیسے شروع میں بتایا تھا, منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ کوشش کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کریں, یہ صرف اسپیکر صاحب ادھر بیٹھے ہوں اور باقی سارے آن لائن ہیں, اگر یہ پاسبل ہو اسپیکر صاحب سے بات کریں, میں خود بھی بات کروں گا تاکہ یہ ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی پڑیں گی. باقی وہ فورن افیئرز اور نیشنل افیئرز میں بات کرنے کے لیے آج کووڈ ہے, تو وہ پھر کوئی اور موقع دیکھیں گے. گھروں میں روٹیاں کم پکتی ہیں تو تندور والے پہ رش ہوتی ہے زیادہ. پولیس والا کہتا ہے کہ جی اس میں لکھا ہوا ہے تندور والے کو کلیریفائی کرنا ہے نہیں کرنا. تو یہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو. دوسرا یہ کہ کل بھی امتحانات ہیں, یعنی میری بیٹی کل امتحان جائے گی تو کل امتحان ہوگا یا نہیں. اسی اور چھوٹی بات ہے کہ کراچی شہر میں ٹرانسپورٹ کس نوعیت کی چلے گی, بسیں بڑی چلیں گی نہیں چلیں گی, ٹیکسیاں چلیں گی, رکشے چلیں گے, چنچی چلیں گے, پلیز. اچھا دیکھیں 2-3 چیزیں نہیں 2-3 چیزیں سب سے پہلے جو سب سے آسان جواب سوال, کل امتحان نہیں ہوگا, اور ابھی میں ڈائریکشنز دیتا ہوں کہ اگر کل کوئی امتحان ہے تو وہ کر دیں, پھر پورے منڈے سے اپنا اسکیجول نیا بنا لیں. تو کل امتحان نہیں ہوگا, ہم اعلان بھی کرا دیتے ہیں, اور ابھی سیکٹری یونیورسٹیز کو ہم بس انفارچونیٹلی کیا ہم کو کوئی ایکسیپشنس نہیں ہے, ایکسیپشنس نہیں کر سکتے. تندور کی بات کی وہ کلیریفائی کر دیں گے, وہ کھلا ہوگا تندور کلیریفائی کیا بھی ہوا ہے.
तीसरा था ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट देखिए, हम टोटली बंद इसलिए नहीं कर रहे कि वैक्सीनेशन हमने जारी रखनी है। ठीक, मैंने अब इसका होगा क्या, लोग कहेंगे जी वैक्सीन करने जा रहा हूँ, ये लोग खामखा क्यों निकलेंगे घर से। हमने इंश्योर करना है कि बाकी सारी चीज़ें लॉकडाउन में हो। अगर वो सब लॉकडाउन होगी तो लोग खामखा क्यों निकलेंगे। मैं तो कोई चीज़ ख़रीदारी करने जाऊँगा या कि अपने दफ्तर जाऊँगा तभी जाऊँगा अगर मैंने वो इंश्योर कर लिया कि सब बंद हो और सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हों, तो उधर तक जाएंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि छोटी ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद ना करें, इसलिए कि उसके ज़रिए वो उसमें घर वाले ही बैठते हैं 2 या 3 लोग इसमें। बड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ SOPs थोड़ी सख्त अगर हमने जारी रखी, वो हम ट्रांसपोर्ट वालों से बात कर रहे हैं कि अगर रखी तो बहुत सख्त किस्म की SOPs के साथ होगी। मैं देखिए ताजरी बरादरी से इल्तमास करता हूँ कि ये 9 दिन की बात कर रहे हैं, बाकी अगर आफत ज़दा कराना चाहते हैं मैं फेडरल गवर्नमेंट से बात कर लेता हूँ। अगर कोई ऐसी, जब लाहौर को 3 हफ्ते के लिए कर्फ्यू में डाला था तब तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। क्या कराची के लोग अपने खुद दुश्मन हैं क्या? मुझे समझ नहीं आती, मैं नहीं ज़्यादा बोलना चाहता। वो तो अच्छी बात हमने इधर अप्रिशिएट, मैं अभी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। किसी का, मुझे क्या शौक है किसी का, यहाँ तो मैं कम्पीट कर रहा हूँ, यानी हुकूमत कम्पीट कर रही है किसी के साथ कि नहीं जी आपकी दुकान बंद होगी तो मेरी दुकान खुलेगी। हम कम्पीट नहीं कर रहे हैं, हम इस शहर के, इस मुल्क के बेहतरी के लिए सबसे सलाह मशवरे के बाद ये डिसीजन ले रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, आप ताजिर बरादरी की बात कर रहे हैं, हर एक आदमी, मैं जैसे मैंने कहा कि अगर आप हमारे एक उलमा से कुछ, वो कल आज की एक मीटिंग में थे, उन्होंने कहा मस्जिद में तो कभी हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कहे कहीं पे भी ना हो, मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, पे ये पूरी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है। ठीक है जी, तो जी मस्जिद आउट हो गई, नहीं हो सकता। मैं गया था अभी सेवन, तो उधर दरगाह पे लोग हाथ जोड़े थे कि दरगाह में हो ही नहीं सकता, चलिए दरगाह भी आउट हो गई। ताजिर कहते हैं दुकानों में हो नहीं सकता, वो भी आउट हो गए। वो भाई फिर ये है ही नहीं। हाँ, इंडस्ट्रीज में कहा एक केस नहीं आया हमारा, तो कहाँ होता है भाई फिर ये। तो ये बात जो है ना, मैं सिर्फ आप सबसे कहूँगा कि ये मैसेज दे कि यार कोई पर्सनल किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, ये एक कलेक्टिव फैसला है और एक्सपर्ट से बात करके लिया गया है। इसमें ताउन करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, और उस अपनी मदद आप ऐसे कर सकते हैं कि ये 9 दिन इसको कामयाब करें, अफेक्टिव करें। चेन टूट जाएगी, आपके नंबर कम आएंगे, हम फिर आगे शुरू होंगे। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म में करना है तो फिर कोई